अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, शो का आगाज़ कर रहे हैं साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहतरम जनाब शेख रशीद अहमद साहब की एक हंगामा खेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस से। बहुत शुक्रिया जुनैद साहब, आपने मुझे एक महफूज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका दिया है। सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपके ससुराल वाले सियालकोट में लेदर का काम करते हैं, मुझे एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनवा दें। शेख साहब, काश के आपका ससुराल होता तो आपको पता होता कि ससुराल कभी भी लाइफ सेविंग नहीं करता। जुनैद साहब ये ना कहें, मुझे मालूम है आप भी ससुराल बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के ही जाते हैं। एहतियात बड़ी ज़रूरी होती है जुनैद साहब, मुझे अपनी जान का ख़तरा है और मैं ये कह चुका हूँ पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मैं बता चुका हूँ कि मुझे 7 लोग जुनैद साहब कत्ल करवाना चाहते हैं। न 6 न 8, पूरे 7। जी जुनैद साहब, मैं खुद हैरान हूँ, पता नहीं ये मुझे गाय समझते हैं, मुझ में 7 हिस्से डालना चाहते हैं। और मैं सबके नाम बता चुका हूँ, नवाज, शहबाज और ये राना सनाउल्लाह समेत 7 बंदे मुझे कत्ल करना चाहते हैं। 4-5 नाम आपने गिनवाए, उसके बाद आपको गिनती नहीं आती, आगे भूल गए आप। जुनैद साहब, मौका आएगा तो मैं बाकी नाम भी गिनवाऊंगा। आप तो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, आपकी माशाल्लाह बैनुल अक़वामी सहाफत पे नजर है। आप समझते हैं कि बड़े बड़े लीडरों को इसी तरह मरवा दिया गया है। मैं तो जुनैद साहब आजकल नाश्ता भी होटल बदल बदल के करता हूँ, बल्कि किसी होटल से नान ले लेता हूँ, किसी से निहारी ले लेता हूँ, किसी से चने ले लेता हूँ, किसी से चटनी ले लेता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि अक्सर बड़े लीडरों को जहर भी दिया गया। मुझे किसी पिंडी के बंदे ने बताया था कि आप इसलिए मुख्तलिफ दुकानों से लेते हैं कि किसी के पैसे देने, किसी के पिछले पैसे देने, किसी के कम देने। नहीं जुनैद साहब, पैसे तो अल्लाह के फजल से शेख रशीद से कोई लेता ही नहीं है। लोगों की मोहब्बत है, बल्कि होटल वाले तो बेचारे मिन्नतें करते हैं कि अच्छा, मुफ्ते को मोहब्बत कहते हैं? नहीं जुनैद साहब, ये अंदर की मोहब्बत होती है जो उनको पैसे लेने से रोकती है। मैं तो आजकल लाल हवेली के बिजली के बटन भी खुद नहीं जलाता। क्यों सर? क्योंकि मेरे दुश्मन किसी बटन में भी ज्यादा करंट छोड़ सकते हैं। 100 तरीके हैं इनके पास जुनैद साहब। ये सारे मंसूबाबंदी करने वाले लोग हैं, ये इसी तरह की प्लानिंग करने वाले लोग हैं। ये अल्लाह के फजल से सीधे रास्ते से शेख रशीद के साथ लड़ नहीं सकते। इन्होंने इसी तरह ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने होते हैं, वरना मैं नहीं डरता जुनैद साहब। मैं पहले भी बता चुका हूँ, जेल मेरा ससुराल है और हथकड़ी मेरा जेवर है और मौत मेरी महबूबा है। अरे वाह! वो हनीफ अब्बासी ने कहा है ना कि अगर जेल आपका ससुराल है तो आपको जरूर भेजेंगे ससुराल। जुनैद साहब, आप इन लोगों की बातें छोड़े, मैं तो सिर्फ उस ताने से डरता हूं कि कोई ये ना कहे कि शेख रशीद घर जुआई हो गया। वरना जुनैद साहब, इस ससुराल की जो सास होती है जेल सुपरिटेंडेंट, वो मुझसे बड़ी मोहब्बत करती है। अलबत्ता जो इस ससुराल की नंद है डिप्टी सुपरिटेंडेंट, वो हल्की हल्की आंखें दिखाती है, मगर मुझे परवाह नहीं होती। और जो वार्डन है वो तो मेरी सालियां हैं। मैं जब भी चला जाऊं, कोई हलवा पका के ले आती है, कोई सवैयां पका के ले आती है, कोई चांपें भून के मुझे खिला रही होती है। लेकिन अगर आपके लिए ये इतनी मामूली बातें हैं तो आपने हनीफ अब्बासी के इस बयान के बाद उनके खिलाफ दरखास्त क्यों दे दी है कि जी ये सजा याफ्ता मुजरिम है, इसको मुआवन ना लगाया जाए? देखें जुनैद साहब, आप अच्छी तरह समझते हैं कि ससुराल कोई भी नहीं जाना चाहता। हर बंदा चाहता है कि बेगम कल्ली हो है, मुझे ना जाना पड़े। आप खुद बताएं, आप ईद पे गए हैं ससुराल? मैं गया हूँ। तो फिर आपके ससुराल अच्छे निकल आए। मैं तो शादी इसलिए नहीं करता कि ये ना हो ससुराल गलत निकला। अच्छा, बेगम की फिक्र नहीं है, ससुराल की फिक्र है आपको। और यार, अव्वल खवेश बाद दरवेश, पहले अपनी जान की हिफाजत जरूरी है। अब बंदा बीवी के शौक में बेइज्जत तो ना होता फिर। वैसे शेख साहब, ये हनीफ अब्बासी ने क्या बात की है? हनीफ अब्बासी ने कहा है कि जो बंदा शेख रशीद साहब की टोपी उतार के लाएगा ना, उसको 50,000 रुपए इनाम दूंगा। आप कसम उठाएं, उसने टोपी कहा है। जो चीज सर पे होती है वो टोपी होती है।
जुनैद साहब ऐसी बातें ना करें, आपकी मेहरबानी है, ये ना कहें। अब आप शलवार को रुमाल तो नहीं कह सकते। शेख साहब आप गिरफ्तारी दें, आपने खुद ही तो कहा कि हथकड़ी आपका जेवर है। और यार हालात देखो क्या हो गए हैं, गवर्नमेंट किन की आ गई है, लॉ एंड ऑर्डर का बेड़ा गर्क हो गया, डकैतियां शुरू हो गई हैं। इन हालात में कोई जेवर पहन के बाहर निकल सकता है? आजकल लोग जो हैं वो जेवर लाकरों में रखते हैं। जेवर पहन के शेख रशीद बाहर निकल आए, पता चले कि जी लाल हवेली के बाहर डाकुओं ने शेख रशीद को लूट लिया। इसीलिए आपने एहतियातन 18 मई तक अपनी जमानत करवा ली है जेवर से बचने के लिए। बड़ा जरूरी है जुनैद साहब, कहीं डकैती हो, मेरे से फायर निकल आए तो जमानत पहले होनी जरूरी है। देखें अपनी हिफाजत के लिए इंसान को हर काम करना चाहिए। देखें मैं यहाँ वाजे करना चाहता हूँ कि मुझे इमरान खान ने गिरफ्तारी से मना किया। उसने कहा कि शेख 31 मई तक तुमने बाहर रहना है। अगर इन्होंने 31 मई तक इलेक्शन अनाउंस ना किए तो फिर मैं सोचूंगा कि जेवर पहनूं कि ना। मगर शेख साहब ये हनीफ अब्बासी ने बड़ी गलत बात की है। वो भी पूरा 50,000। ये देखे ना जरा, रकम इतनी है जुनैद साहब कि मेरा जी चाहता है मैं खुद उतार के दे आऊं। शेख साहब मैनू पंजी दो, मेरी लुआ दियो। आपकी जो उतार के लेके जाएगा ना, पल्ले से 50 दे के वापस करके जाएगा। क्यों जी? दुनिया की वाहिद विग है जिसमें जुओं वाली है। जुआ वाली नहीं शेख साहब, भागा वाली जे। और यार ये लोग विग में उलझा रहे हैं आवाम को। मैं आपको बता रहा हूं कि मई जो है ना जी, वो बड़ा खौफनाक महीना है इनके लिए। जी मई में आंधियां बड़ी आती हैं। जी जी, वावरोले बड़े आते हैं, लो लग जाती है और बड़ी सख्त गर्मी होती है। पित्त खास तौर पे इसी महीने में निकलती है। और मई की पित्त की खास निशानी ये होती है कि दाना लाल होता है। दाना सुर्ख होता है लेकिन शक्ल दाने की जुल्फी जैसी होती है। इसमें कुछ भी हो सकता है। आप इसे अंग्रेजी में पढ़ें जरा, मई को में आगे बी लगा दें, मे बी। तो ये चांस का महीना है जुनैद साहब। मैं ऐसे नहीं कोई भी प्रेडिक्शन करता। आप देखिएगा मई के महीने में कुछ भी हो सकता है। अरे वाह वाह। हाँ जी कुछ भी हो सकता है। इस महीने में आंधी इतनी तेज आती है कि शापर बड़ी ऊपर उड़ जाते हैं। जी जी, एक दो दफा ये खुद भी उड़ गया और फिर शापर को पैराशूट बना के वापस आया। बहरहाल हनीफ अब्बासी ने बड़ी गलत बात की। पीछे की भेज दो जनाब, कांधे कोई नहीं आंदा। बहरहाल इस इम्पोर्टेड हुकूमत का घर जाना ठहर गया है जी। हमें इसके लिए किसी के साथ भी बैठना पड़ा तो बैठेंगे। हम तो किसी के साथ भी बैठने के लिए बैठने वाला पोज बना के खड़े हैं। हम तो सिर्फ इसलिए नहीं बैठ रहे कि पीछे से कोई कुर्सी ना खींच ले। ऐसे शेख साहब की हिम्मत और दलेरी की दाद देनी पड़ती है। शेख साहब ने कहा राना सनाउल्लाह जितने मर्जी मुकदमे मेरे खिलाफ बनवा ले, वो बताए किस शहर में गिरफ्तारी देनी है, उसी शहर में गिरफ्तारी दूंगा। वैसे जमानत करवा ली है आज उन्होंने। जुनैद साहब शुरू तुसी पीटीआई ते हुंदे हो, ओदे बाद तुहाडे चो साफी जाग पैंदा। ये जमानत कराना जुनैद साहब कोई बुरी बात नहीं है। देखें जिसको पता भी था ना कि कोरोना मुझे होना ही होना है, वैक्सीनेशन तो उसने भी करवाई थी। ये क्या बात, शेख साहब ये क्या बात कर रहे हैं? कहाँ गिरफ्तारी, कहाँ वैक्सीनेशन? जुनैद साहब दोनों वी से शुरू होते हैं। गिरफ्तारी वी से शुरू होती है। गिरफ्तारी के बाद बंदा क्या करता है? विक्ट्री। अच्छा, जबरदस्त। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि ये इलेक्शन जो है वो होने वाले हैं। शेख साहब नून लीग ने भी अवामी जलसों का आगाज कर दिया है। ये इंडिकेटर है इलेक्शन का। अच्छा जी। उन्हें समझ आ गई है कि इलेक्शन करवाना ही पड़ेगा। और ये इंडिकेटर जो है ये कोई मोटरसाइकिल का नहीं है, ये इलेक्शनों का इंडिकेटर है। ये मान गए हैं कि इमरान खान और शेख रशीद इलेक्शन तक चैन से नहीं बैठे। नून लीग वाले कह रहे हैं कि दोनों के वजन से पोल हिल रहा है। जुनैद साहब अपने लतीफे के चक्कर में आपने इमरान खान को चूंटी बना दी है। बहरहाल बात आपकी ठीक है, ये हाथी इंशाल्लाह सफेद हाथी से नहीं डरेगा और इलेक्शन करवा के रहेगा। क्या कह रहे हैं? शेख साहब बताएं तो सही, हनीफ अब्बासी साहब ने क्या कहा है? रास्ता किधर जाता है जी? अडयाला।
یہ پہلے تے لال ہویلی جاندا سی. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اس نے یہ اعلان کر دیا کہ پاکستان سے حاصل کردہ کسی بھی یونیورسٹی کی ڈگری پورے ہندوستان میں جو ہے وہ کہیں بھی تسلیم نہیں کی جائے گی. ظاہر ہے اس میں مقبوضہ کشمیر سے پاکستان میں آ کر تعلیم حاصل کرنے والے ایک بڑی تعداد ہے طالب علموں کی. یار یہ کیا خبر ہے کہ پاکستان سے جو ڈگری لی ہوئی ہے کسی بھی اسٹوڈنٹ کی, حاصل کردہ جو ڈگری ہے اسے انڈیا میں نہیں مانا جائے گا. یہ پچھلے دنوں خبر میں نے پڑھی ہے, میں تو حیران ہو گیا ہوں. کیسا عجیب و غریب قانون, مطلب پاکستان دشمنی میں کس حد تک ہندوستان اندھا ہو چکا ہے, کیونکہ ملکوں کی بنیاد پر ایسے فیصلے کہیں بھی نہیں کیے جاتے نا, یونیورسٹی کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں نا. اب انہوں نے وہاں پہ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن جو ہے ہندوستان کا, اس نے یہ اعلان کر دیا کہ پاکستان سے حاصل کردہ کسی بھی یونیورسٹی کی ڈگری پورے ہندوستان میں جو ہے وہ کہیں بھی تسلیم نہیں کی جائے گی. ظاہر ہے اس میں مقبوضہ کشمیر سے پاکستان میں آ کر تعلیم حاصل کرنے والے ایک بڑی تعداد ہے طالب علموں کی. وہی آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ہمارے ایک دوست ہے, ان کی بیٹی ادھر سے میڈیکل پڑھ رہی ہے, MBBS کر رہی ہے. تو میں تو بڑا دکھی ہوا سن کے, پڑھ کے خبر کہ یار وہ اس کی ڈگری, اس کا مطلب ہے انڈیا میں اب نہیں. اچھا ابھی تو یہ اعلان کیا ہے نا کہ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ ان کے لیے ہے کہ ان کی ڈگری کو تسلیم نہیں کیا جائے گا ہندوستان میں, اس کی بنیاد پہ کوئی نوکری نہیں دی جائے گی. اگلا سٹیپ جو ہے وہ لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, ہندوستانی تعصب کو دیکھتے ہوئے اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ بھی اعلان کر دیا جائے گا کہ جو اس سے پہلے پاکستان کی یونیورسٹیوں سے جن لوگوں نے ڈگریاں حاصل کی ہیں, وہاں پہ نوکریاں کر رہے ہیں, برسہ برس سے کر رہے ہیں نوکریاں, ان کو بھی, ان کی ڈگریوں کو بھی کالعدم قرار دے کے ان کو نوکریوں کو ختم کر دیا جائے. کتنا بڑا ظلم ہے یار. ہاں جی, کتنا بڑا ظلم. یہ جس بچی کی میں بات کر رہا ہوں وہ مقبوضہ کشمیر سے ہیں. اچھا, تو وہ میرا خیال ہے چلی گئی ہے ڈگری حاصل کر کے, یا فائنل ایئر میں ہوگی, کافی عرصہ سے وہ ادھر پڑھ رہی تھی. ساری محنت ضائع بچوں کی, کوئی مستقبل ہی نہیں. اچھا ہمیں خود بہت کم انفارمیشن ہے, ہزاروں کی تعداد میں ہندوستان سے پاکستان میں آ کے طالب علم جو ہیں وہ پاکستان کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس وقت ایک اندازہ یہ ہے 5-6 ہزار طالب علم ہیں پورے پاکستان کی مختلف یونیورسٹیز میں, ہندوستان سے جو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, اس میں ہندوستان سے آنے والے بھی ہیں اور مقبوضہ کشمیر سے آنے والے بھی ہیں. اچھا ہر گزرتے سال کے ساتھ اس تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اچھا کیوں اضافہ ہوتا جا رہا ہے؟ ایک بڑی تعداد جو ہے, ظاہر ہے obvious بات ہے, وہ مسلمان اسٹوڈنٹس کی ہے, اس لیے کہ وہاں پہ تقریباً ہر دوسری تیسری ریاست میں مسلمان طالب علموں کو یہ جو ہندتوا کی ایک متعصبانہ سوچ ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مطلب درجنوں کی تعداد میں آنکھیں بند کر کے وہ مسلمان طالب علموں کا اخراج کر دیا جاتا ہے یونیورسٹیوں سے, ان پر مقدمات بنائے جاتے ہیں, اور وہاں پر کہا جاتا ہے کہ مسلمان سٹوڈنٹ پر کوئی بھی مقدمہ بنانا جو ہے نا وہ بکری چوری کا مقدمہ بنانے سے زیادہ آسان ہے. کوئی آپ کو لمبے چوڑے کوئی تفتیش کی ضرورت نہیں ہے, جب چاہیں بالکل اٹھا کے باہر پھینک دیں یونیورسٹی سے, کہیں پر آپ کی سنوائی نہیں ہے. صرف ہندوستان کی 4 یونیورسٹیوں سے کچھ عرصے کے دوران 8,000 سے زیادہ طالب علموں کو نکالا گیا ہے, مسلمان طالب علموں کو نکالا, جس میں جواہر لال یونیورسٹی ہے, ایک آل انڈیا یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز ہے, علی گڑھ یونیورسٹی ہے اور شری رام کالج آف کامرس ہے. صرف 4 یونیورسٹیوں سے 8,000 سٹوڈنٹس کو, مسلمان سٹوڈنٹس کو نکالا گیا ہے. یعنی ان بچوں کا سارا مستقبل ہی خراب کر دیا نا جی, ان کی زندگی خراب کر دی, ان کی ساری محنت جو ہے وہ کھو کھاتے ڈال دی. اور وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ پاکستان کی یونیورسٹیوں میں اس تعداد میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے جو وہاں سے آ کے یہاں تعلیم حاصل کر رہا ہے, اس کی ایک بڑی وجہ یہی نفرت ہے جو مسلمان طالب علموں کو, جس کا سامنا وہاں کے تعلیمی اداروں میں کرنا پڑتا ہے. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہاں پہ اکثر جو آتے ہیں نا انڈیا سے ڈیلیگیشن آتا ہے کوئی, یا کوئی وزٹر آتے ہیں, تو وہ جاتے ہوئے لازماً یہ کہہ کے جاتے ہیں کہ ہمیں بڑی محبت ملی ہے یہاں سے, ہمیں بڑا پیار کیا ہے لوگوں نے, ہمیں بڑا مزہ آیا ہے ادھر آ کے پاکستان میں.
مجھے ہر دفعہ یہ خبر پڑھ کے ایسے لگتا ہے کہ گورنمنٹ نو یہ تو غصہ چڑھ رہا ہونا ہے. انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ اس سے جیلس ہو رہی ہے. تم یہ سن کے حیران ہو گئے کہ ایک انڈین جو ہندو جو اینالسٹ ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے آج تک نہیں سنا کہ پاکستان سے تعلیم حاصل کر کے کوئی وہاں پہ گیا ہو ہندوستان میں یا مقبوضہ کشمیر میں گیا ہو اور اس نے بندوق اٹھائی ہو. جن لوگوں نے بھی بندوق اٹھائی ہے وہ ہندوستانی یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل ہے. پاکستان کی یونیورسٹی سے جا کے کسی نے تخریب کا راستہ استعمال نہیں کیا, کسی پر ایک کیس نہیں بنایا. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا جی کہ ہر ادھر آنے والا وزٹر جو ہے جو رہ کے جاتا ہے ادھر پاکستان میں وہ محبتوں کے گن گاتا ہے. تو عوام میں ایسا نہیں ہے, نہ انڈیا کی عوام میں نہ پاکستان کی عوام میں. اصل میں نا گھبراہٹ ہے, پریشانی ہے, ہندوستان کو مصیبت پڑی ہوئی ہے. ابھی یہ چند دن پہلے وہاں پہ دلی میں وہ جو ہندوؤں کا مذہبی جلوس جا رہا تھا وہاں پہ جو ہنگامہ شروع ہوئے ہیں, اس کے بعد انہوں نے 2-3 مساجد کو گرا دیا ہے, کئی گھروں کو مسمار کر دیا ہے, وہی آگ لگا دی ہے, اور وہاں کی عدالت کو, وہاں کے نظام انصاف کو اس وقت ہوش آئی جب مسلمانوں کا اچھا خاصا نقصان ہو چکا تھا. اچھا مسلمانوں کا جرم کیا تھا بیچاروں کا کہ جی مذہبی جلوس جا رہا تھا, اذان کا وقت ہوا, اذان مسجد سے ہونی تھی, اذان کی آواز آئی, وہ ہندو بلوائیوں نے حملہ کر دیا, وہاں پہ مسجد پہ حملہ کر دیا, نمازیوں کو تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا. وہاں پہ لڑائی ہوئی, مسلمانوں نے ظاہر ہے ریٹیلیٹ کیا, وہاں پہ فساد شروع ہو گئے. یہ جو مذہبی انتہا پسند ہندو ہیں نا, یہ اس طرح کے وہی قدم اٹھاتے ہیں, اس طرح کا اشتعال وہی پھیلا رہے ہیں, اور یہ لازماً انہی کے پریشر میں, یا کہہ لیں کہ گورنمنٹ خود گورنمنٹ جو ہے نا جی, اس کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے انڈیا کی گورنمنٹ کو, وہ کسی طریقے سے بھی پاکستان کے حوالے سے کوئی خوشخبری سننا چاہتی نہیں. اچھا 2 مساجد کو شہید کیا گیا, سارا نقصان مسلمانوں کا ہوا, لیکن نتیجتاً تمام مقدمات جو ہیں وہ بھی الٹا مسلمانوں کے خلاف درج کیے گئے. تھوڑی سی کوئی شرم حیا ہوتی ہے, کوئی فیس سیونگ کے لیے کوئی بیلنسنگ ایکٹ کے طور پہ ہی کوئی 4 مقدمات ہندوؤں کے خلاف بھی درج کر لیے جاتے. بالکل ایسا تکلف نہیں کیا گیا. یار فروری 2020 میں جو مسلم کچھ فسادات ہوئے تھے اس میں 100 سے زیادہ مسلمان شہید ہو گئے تھے, اور بے شمار وہاں پہ خون ریزی ہوئی. اب اتنا لمبا وہ کیس چلتا رہا ہے, اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اس سارے فساد کا جو مدعا ہے نا جی وہ ایک مسلمان ابراہیم نامی بچا. اور الزام دیکھو اس پہ کیا لگایا ہے کہ جی اس نے تلوار لہرا کر ہندوؤں کو اشتعال دلایا تھا. سر جی ایک نیا ٹرینڈ یہ ہے کہ جہاں پہ مسلم آبادی زیادہ ہوتی ہے وہ اس کو منی پاکستان کا نام دے کے وہاں پہ دنگے فساد شروع کروا دیتے ہیں. یہ باقاعدہ بی جے پی کی ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ جو مسلمانوں پہ اس نے مظالم روا رکھے ہوئے ہیں ان کو جاری و ساری رکھنے کے لیے. بڑی حیران کن سوچ ہے ابھی تک انڈیا کے اندر, خاص طور پہ حکومت کی, حکمرانوں کی, سیاستدانوں کی. میں حیران ہوتا ہوں کہ اب تو پوری دنیا میں یار بدلتا جا رہا ہے, انداز بدلتا جا رہا ہے, سوچ بدلتی جا رہی ہے. اب تو ہر چیز چونکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ گلوبل ویلیج بن گئی ہوئی ہے پوری دنیا, نیٹ کے اوپر 1 سیکنڈ میں بات پھیل جاتی ہے. اب تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ بہت بری حرکتوں سے باز آنا شروع ہو گئے ہیں, اور یہ واحد میرا خیال ہے انڈیا ایسا ملک ہے جو باز آنے کی بجائے یہاں پہ زیادہ فسادات, زیادہ سوچ عجیب ہوتی جا رہی ہے. اور یہاں تو ہونا کہ چند 100 یا چند ہزار کی آبادی کی کوئی کمیونٹی ہو, کوئی اقلیت ہو, جس کو آپ اس طریقے سے آپ ختم کر دیں, دبا دیں. کروڑوں کی تعداد میں وہاں پہ مسلمان آباد ہیں, ان کا آخرکار آپ کرنا کیا چاہتے ہیں, کرنا کیا ہے آخر آپ نے؟ اور جی صرف مسلمان ہی نہیں, جو سکھ ہیں ہمارے وہاں وہ سارے لوگ یہاں پاکستان میں آنا چاہتے ہیں. ان کی ساری جو مذہبی رسومات اور مذہبی عبادت ان کی ساری, اور ان کے جو مذہبی جگہیں ہیں وہ ساری, وہ سب پاکستان میں ہیں. اقلیت ساری تنگ ہے انڈیا میں. ہاں جی. اور وہ سکھوں کو بھی ویزا لینے کے لیے بڑی پرابلم ہوتی ہے. اچھا پرابلم پتہ ہے کہ بی جے پی جب اس پالیسی کا اعلان کرتی ہے, اس کا اظہار کرتی ہے, اس کو کسی نہ کسی انداز میں ایکسپریس کرتی ہے, اینٹی مسلم سینٹیمنٹس کے نام پر جب اس کو ووٹ ملتے ہیں نا,
تو بی جے پی کی دیکھا دیکھی دوسری جماعتوں نے بھی لامحالہ یہی پالیسی اپنا لی ہے کہ اگر آپ نے ووٹ لینے ہیں، ہندوؤں کی ظاہر اکثریت ہے، اگر آپ نے ہندو اکثریت کے ووٹ حاصل کرنے ہیں تو مسلمانوں کے خلاف آپ نفرت پیدا کرو۔ اب نئی دلی میں عام آدمی پارٹی نے بھی یہی کام شروع کر دیا۔ انتہائی افسوسناک ہے جی، وہی چند شرپ پسند جو ہے نا جی، وہ مذہبی جنونی، وہ اس طرح کی چیزیں پھیلا رہے ہیں وہاں پہ لوگ۔ اب انڈیا میں بھی میں نے یہ دیکھا ہے، سیدھی ایک مثال ہے، جب بھی یہاں آتے ہیں تو وہ گن گاتے ہوئے جاتے ہیں۔ بالکل۔ تو یار خدا کے واسطے جانے دو، اب دنیا کہیں اور جا کے ٹھہری ہوئی ہے، یہ نہیں ہے اب کہ اب جو مرضی کرتے رہیں تو پتہ نہیں چلے گا۔ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ کے نوکر ہیں، آپ لوگوں کے لیے کھڑے ہیں، آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہم گڑوں کو چلے جائیں، ایک چوک میں اگر وارڈن نہ اٹھ جا کے آپ چوک کی حالت دیکھے کیا ہوا، ایسے لگتا ہے بانڈرا نے رضائی اڈیڑی۔ ناظرین، چاند رات اور پھر عید کے روز بے ہنگم ٹریفک نے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی، اور اسی حوالے سے گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارا انتہائی فرض شناس ٹریفک وارڈن اسلم جی۔ گوانڈ نہ ہووے لائی لگ نہ ہووے کڑوالا۔ اصل میں یہ لائی لگ ہیں ساڑھے لڑکے، یہ جو ون ویلنگ کرتے ہیں نا، ایک دوسرے کو کہتے ہیں چلو ون ویلنگ کرنے چلے، وہ اس کی باتوں میں آ کے چلے جاتے ہیں۔ جی جنید صاحب، اتنے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، امان سے آپ کے پروگرام میں دل کرتا ہے آجڑوں بھی۔ نہیں روئے نا، بتائیں موقف بتائیں۔ جنید صاحب، ان بچوں کو آپ لوگ بھی اپنے شوز میں بیٹھ کے، خاص طور پہ میں نے دیکھا ہسپتال میں تو بہت زیادہ آپ بات کرتے ہیں ون ویلنگ نہ کرے، خدا کے واسطے ون ویلنگ نہ کرے، خدا کے واسطے ون ویلنگ نہ کرے، خدا کے واسطے ون ویلنگ نہ کرے۔ بھائی ایک دفعہ ہی ہوتا ہے، 3 دفعہ نکاح ہو رہا ہے تیرا۔ ایک دفعہ نہیں، کتنی دفعہ کہہ چکے ہیں، تمہیں کیا پتا ہے، تم تو سوئے ہوتے ہو۔ ایک بات ایک دفعہ کرتے ہیں، 3 ایک دفعہ دفعہ نہیں کی، ان کا بتا رہا ہوں، انہوں نے کئی دفعہ کیا، مگر پھر بھی ان کے کان میں جوں تک نہیں ڈینگی۔ یہ لڑکے جنید صاحب، ان کو جس کو اپنے آپ سے ہی پیار نہیں ہے، اس کو اپنے ماں باپ سے کیا پیار ہے؟ اپنی جان سے عزیز تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ بچے تو اپنی جان ہتھیلی پہ نہیں بلکہ موٹر سائیکل کی گڈی پہ ڈاک کے نکل آتے ہیں۔ جنید صاحب، آپ دیکھیں حیران کن بات ہے یار، آپ کو بستر پہ نیند نہیں آتی، آپ موٹر سائیکل پہ لیٹے ہوتے۔ آپ نے دیکھا موٹر سائیکل پہ لیٹ کے تو موٹر سائیکل چلاتے ہیں۔ اور پھر ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی، ایک بار لڑکا بچارا، کسی ماں کا بچہ ہے بچارا، وہ موٹر سائیکل پہ لیٹ کے جا رہا ہے، اتنی تیز سیدھا جا کے چنگ چڑک میں بچ جائے۔ اتنی خوفناک حالت ہے، اتنے بڑے ایکسیڈنٹ۔ ایسے منچلوں کو روکتے ہوئے لاہور کے علاقے گڑی شاہو میں کسی ایسے فرض شناس افسر نے نوجوانوں کو روکا، منچلوں کو جو ایسی حرکتیں کر رہے تھے ان کو روکا، انہوں نے بدتمیزی شروع کر دی، وردی پھاڑنے کی کوشش کی باقاعدہ۔ ایسا میں ہی تھا اور کیا، آپ یقین کریں کہ عید والے دن ادھر مکہ مارا، یہ جو کان کے نیچے چھوٹی سی چیخ نہیں لٹک رہی ہوتی، اب تو مزہ آ رہا ہے۔ اس وقت میں ڈڑاٹ لگاتا تھا، بڑی سخت پین ہوتی۔ اسی کے بارے میں شاعر نے کہا سجنہ نے بوئے کے چیخ تان لئی۔ نہیں جنید صاحب، وہ چیخ تو بڑی تھی، اس کے پیچھے ٹہیڑ میں لکی ہوئی تھی، اس لیے ٹہیڑوں کہہ رہا تھا سجنہ نے بوئے کے چیخ تان لئی۔ یہ ویسے میں بتا رہا ہوں لٹک جو رہی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں چیخ ہی ہوگا اس کا نام۔ تو اس کے اوپر مکہ بھی مارا، بدتمیزی کی ہے۔ جنید صاحب، کسی بھی سرکاری افسر، وارڈن ہو یا پولیس والا ہو، اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کا مطلب یہ آپ ریاست کے ساتھ، آپ قانون کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ یہ لوگ سمجھتے نہیں، ورڈی جو ہے یہ ہمارے لباس نہیں ہوتا، یہ قانون ہے۔ آپ قانون کو پھاڑنے کی کوشش کریں گے تو پھر تو بہت بڑی بات ہے۔ اور یہ لڑکے جو ہیں جنید صاحب، یہ کسی کی نہیں مانتے۔ میں سوچتا ہوں کہ ظاہر ہے ان کے والدین بھی ان کو سمجھاتے ہی ہوں گے، اشیتے نہیں سمجھا رہے، ماں پیو بیٹے سمجھا رہے ہوں گے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ماں نہ لو ہے جلی پھپے کٹن، ماں نے نہیں سمجھانا تو پھر ہم نے سمجھانا ہے۔ مائیں بھی بیچاری سمجھاتی ہیں، منٹیں کٹی ہیں، ٹرٹے کٹی ہیں۔ جنید صاحب، یہ بچے جو ہیں نا، ان کو ایمان سے صرف اتنا سمجھ آ جائے نا، صرف اتنی سمجھ آ جائے کہ آپ لوگ تو چلو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اپنی جان گوائیں گے،
آپ کی ماں کا کیا بنے گا، آپ کے باپ کا کیا بنے گا، آپ کے بہنوں کا کیا بنے گا، اوڑو اوڑو کے ہلکان ہو جائیں گی. آپ جوان گڑھ کے بچے ہیں، جوان بچے ہیں آپ گڑھوں کے. وہ لوگ جو ہیں وہ آپ سے پتہ نہیں کتنی امیدیں رکھ کے آپ کو پالتے پوستے ہیں، تو آپ پل کے تو آپ جا کے تو چنگٹی ڈکشے میں اپنا سڑ مار کے تو اللہ معاف کرے دنیا سے چلے جائیں. نجائز موت. نجائز موت اس کو ہی کہتے ہیں. ہم نے عید سے پہلے ذکر کیا تھا نا کہ جو لوگ موٹر بائک کو گاڑی بنا لیتے ہیں اور پھر سفر کرتے ہیں. قصور میں حادثہ پیش آیا ہے، موٹر سائیکل پر 4 بہن بھائی جا رہے تھے، چاروں موت کے منہ میں چلے گئے. جنید صاحب بہت زیادہ. میرے ایک دوست ہیں ملتان میں ہوتے ہیں، آپ کے صحافی بھائی ہیں شیخ ناصر صاحب، انہوں نے تو بکس بھی لکھی ہیں یہ ٹریفک کے حوالے سے. وہ بیچارے چیختے رہتے ہیں کہ خدا کے واسطے دیکھو ہر سال کتنے بچے مر جاتے ہیں صرف ون ویلنگ کی وجہ سے، کتنے بچے مر جاتے ہیں. اور کوئی جنید صاحب اب کیا کرے حکومت، غصہ آتا ہے کہ کس طرح ان کو کنٹرول کرے. ہمارے سی ٹی او صاحب نے جنید صاحب کہا تھا کہ عید والے دن کسی کا چلان نہیں کرنا. انہوں نے کہا یار عید کے 3 دن نہ کسی کو چھیڑو، چلو کوئی بات نہیں. اگر آپ کو اتنی سہولت دیتے ہیں تو یار آپ پھر قانون کے مطابق تو چلے. آپ کو خود شرم آ جانی چاہیے. انہوں نے کہ یہ کاٹ بھی تھا کہ یہ جو ہو 6 لڑکے ہیں نا، یہ جو اس طرح کی حرکتیں کریں گے ان کا کرنا ہے چلان، ان کو نہیں چھوڑنا. بالکل. کراچی میں عید کے 2 دنوں میں ٹریفک ایکسیڈنٹس میں 14 افراد لقمہ اجل بن گئے. 14 افراد. جنید صاحب پتہ نہیں ایسی شیطان کی ٹوٹی ہیں یہ بچے، پکڑے نہیں جاتے. کون 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 یار کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ دیکھیے اسلم صاحب 2 لوگ تو بائک پہ جا رہے ہوتے ہیں، تم پیچھے نہ بولو تمہیں بخار ہے، تم نہ بولو. لگ رہا ہے مجھے، لگ رہا ہے تمہاری رنگٹ سے لگ رہا ہے گلا خراب. تیرے پاس گلے کے علاوہ اور اس سے اللہ رحم کرے گھنٹے بعد بخار ہوتا ہے، جیسے گھنٹے بعد لائٹ نہیں جاتی. لڑے مت کرے، لڑے مت. اسلم بھائی ایک تو غلطی ون ویلنگ کی، دوسری بدتمیزی آپ کے ساتھ کرنے کی. یہ دیکھو نا کتنا بڑا جرم ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں یار، آپ لوگوں کے لیے کھڑے ہیں، ہم کوئی گھر سے دہی لینے نہیں آئے ہوئے، ہم آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں. ہمارے ساتھ بدتمیزی اکٹھی ہوئی یار، ہم تمہاری حفاظت کے لیے کھڑے. یہ ہوتا ہے کبھی کہ کوئی بندہ اپنے گن مین کے ساتھ لڑ پڑے. ہم آپ کے چوکی دار ہیں یار، آپ کے نوکر ہیں، آپ لوگوں کے لیے کھڑے ہیں، آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. ہم گڑوں کو چلے جائیں، ایک چوک میں اگر وارڈن نہ اٹھ جا کے آپ چوک کی حالت دیکھے کیا ہوا، ایسے لگتا ہے باندرا نے رضائی اڈیڑی. اس قدر ہجوم اور بے ہنگم ٹریفک بنی ہوتی. شدید گرمی میں سورج سوا نیزے پہ ہوتا ہے، چوکوں میں کھڑے ہو کے آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کی ترتیب کے لیے، آپ کی خدمت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور سارا دن کھڑے رہتے ہیں. جنید صاحب یہاں تک نہیں جاتے، یہاں تک. یہ جڑا میری انگلی ٹیڑھی ہے یہ کر لیتا. لیٹرین باتھ روم میں نہیں جاتے، صرف آپ کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ الٹا بدتمیزی کرتے ہیں کہ ہمیں کیوں روکا ہے. یار ہم نے کس لیے روکا ہے؟ ہم تم سے کوئی اڈار مانگنے کے لیے روک رہے ہیں یا تمہیں یہ کہنے کے لیے روک رہے ہیں کہ یہ میرے موڈے تے کوٹ دے؟ تمہاری جان کی حفاظت کے لیے روک. مگر لڑائی کس بات؟ یار تو نہ بولتے نو بخار ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے. جانور ادھر پانی پینے کے لیے بھاگے. جب اس نے یہ منظر دیکھا تو اس نے اب یہ ڈیوٹی اپنی بنا لی. اچھا جی، پوری دنیا میں کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، گرمی بھی خوفناک پڑنی شروع ہو گئی ہوئی ہے کہ برداشت سے باہر ہے، اور سردی بھی بہت جگہوں پہ انتہائی خوفناک پڑ رہی ہے کہ ہر چیز منجمد ہو جاتی ہے. اتنی گرمی میں، اتنی شدید گرمی میں بے شمار لوگ گرمی کی وجہ سے مر بھی رہے ہیں. اور خاص طور پہ اگر جانداروں کا ذکر کریں تو جانور تو بہت زیادہ مر رہے ہیں. ایسی گرمی اور بے شمار جگہوں پہ جانوروں تک کوئی ایسا سائبان یا پانی یا اس طرح کی کوئی چیز پہنچانا کہ ان کی گرمی کی شدت کم ہو تو یہ بڑا مشکل ہے. میں نے ایک واقعہ پڑھا، ایک خبر پڑھی کہ تو میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کروں. انتہائی مزیدار چیز ہے، انتہائی مزیدار.
کہ ایک کینیا کے جنگل کے قریب ایک پیٹرک نامی بندہ رہتا ہے. اب تو نیٹ کے اوپر اس کی ویڈیوز وغیرہ بھی ہیں اور تصویریں بھی ہیں. وہ پیٹرک صاحب جی جاتے تھے روزانہ کام اپنی محنت مزدوری کو, اپنی ڈیوٹی کو نکلتے تھے. تو وہ جنگل سے اس کا گزر ہوتا تھا, کچھ حصہ وہ دیکھتا ہوا. وہ لوگ وہاں پہ ایسے اکثر ہیں جو جنگل میں سے گزرتے ہیں یا جنگل کے قریب سے گزرتے ہیں. اچھا. اس نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ شدید گرمی کی وجہ سے بے شمار جانور مر رہے ہیں. دیکھو کیا اللہ پاک نے سوچ انسان کو, کسی کے یہ رحمت ہے اللہ کی کہ پوزیٹیو سوچ انسان کے ذہن میں آئے. لو جی اس بندے نے کیا کیا, اس نے اپنے پلے سے ایک ٹرک خریدا پانی والا, جیسے ہم وہ پانی کا کیا کہتے ہیں, ٹینکر. پانی کا ٹینکر اس نے خریدا اپنے پلے سے اور اس نے بھروایا اسے. 1000 لیٹر پانی اس میں ڈلوا لیا اور وہ جنگل کے اندر ٹرک لے کے گھس گیا. کچھ دور جا کے اس نے ایک ایسا وہ چھپڑ سا کہہ لیں یا جھیل کہہ لیں یا ایک تالاب کہہ لیں, وہاں دیکھا جو خشک پڑا ہوا تھا. اچھا. ادھر اس بندے نے جا کے اپنا وہ پانی کا کنٹینر جو ہے نا جی وہ انڈیل دیا, بغیر کسی خوف ڈر کے وہ اترا ادھر اور اس نے اپنا پانی کا سارا کنٹینر اس تالاب میں بہا دیا. وہ ٹرک لے کے بھی تھوڑا سا واپس آیا تو اس نے مڑ کے دیکھا تو جانور دوڑتے ہوئے جانور ادھر پانی پینے کے لیے بھاگے. جب اس نے یہ منظر دیکھا تو اس نے اب یہ ڈیوٹی اپنی بنا لی. ارے واہ. اپنا کام کاج ہی اس نے چھوڑ دیا ہے, وہ روزانہ وہاں پہ پانی کے کنٹینر اڈیلتا ہے جا کے. ارے واہ. اور اب اسے وہاں پہ واٹر کنگ کے نام سے کہنا شروع ہو گئے ہیں لوگ. سب لوگوں کو بھی وہاں اس آبادی میں پتہ چل گیا ہے اور سارے لوگ اس کے ساتھ مل کے یہ کام کرنا شروع ہو گئے. اور جانور جو ہیں وہ اس قدر اس سے پیار کر رہے ہیں. دیکھو جانور ایک ایسی عجیب اللہ تعالیٰ کی مخلوق, یہ ہم جانور سمجھتے ہیں یہ جانور ہے. جانور کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا ہمدرد ہے. بالکل. جانور کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا دشمن. یار اس پیٹرک نامی بندے کو کہو کہ کراچی کا چکر بھی لگا لے. یہ اسی لیے تو میں نے یہ خبر کی ہے کہ خدا کے واسطے کچھ اس طرف کو سوچیں کہ ہمارے ہاں تو انسانوں کی کئی آبادیاں ایسی ہیں جہاں پہ پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے. بالکل نہیں. اور ہم لوگ ادھر گھروں میں ایئر کنڈیشن لگا کے بس رہے ہیں, رہ رہے ہیں, زندگی گزار رہے ہیں جو ختم ہونے والی ہے. یہی تو آپ دیکھیں کہ اس پیٹرک نامی شخص نے کیا اپنی آبادی کو ایک راستہ دکھایا ہے. میں حیران ہو گیا ہوں اس کی ویڈیوز اور تصویریں دیکھ کے کہ خوفناک جانور جو ہے نا جی وہ اس کے قریب بھی پانی شانی پینے آ جاتے ہیں اور اسے کوئی کچھ نہیں کہتے. آپ دیکھیں کہ اگر جانور اتنا مشکور ہو رہا ہے تو آپ ان انسانوں کے پاس پہنچ جائیں جن کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے. یہ باغ جناب میں پرندوں کے لیے دالیں ڈال کے جاتا ہے. یہ روزانہ وہاں پہ ان کی دالیں اٹھا کے لاتا ہے. اس کو آج تک کسی جانور نے کسی پرندے نے کچھ بھی نہیں کہا. یار تم باغ جناح کی بات کرتے ہو, یہ قبروں سے دال اکٹھی کر لیتا ہے. چیونٹیوں کی روزی کھا جانے والا پائی ہے یہ. تم پرندوں کی دال کھاتے ہو, پرندوں کی دال کھاتے ہو, تم بھی اٹھ جاؤ گے. آپ یار ویسے مذاق کے علاوہ یہ دیکھیں کہ یہ کیا سوچ ہے, بہت اچھی. کتنی یہ محبت اور رحم والی سوچ ہے کہ وہ شخص نے اپنے جیب سے یہ کام شروع کر دیا کہ بھائی جانور یہاں پہ گرمی بڑی شدید ہو گئی ہے, جانور مر جائیں گے. وہ جانور جو اسے کھا بھی سکتا ہے وہ اس تک بھی پانی پہنچا رہے ہیں. اور یہاں پہ ہم لوگ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اور کئی حکومتوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں, بلکہ جب سے پاکستان بنا ہے ظاہر ہے سن رہے ہیں. سندھ کی کئی آبادیاں ایسی ہیں, بلوچستان کی کئی آبادیاں ایسی ہیں جہاں سے میلوں پیدل چل کے خواتین بیچاری اور مرد پانی بھر کے لاتے ہیں تھوڑا سا اپنے بچوں کو پلانے کے لیے, اپنے لیے. اس جگہ جہاں پہ بے شمار انسان اربوں روپے کروڑوں روپے کی زندگیاں بسر کر رہے ہیں, آسائشیں حاصل کیے ہوئے ہیں, کروڑوں کی آسائشیں ہیں جن لوگوں کے پاس, وہ یہ تک نہیں سوچ رہے کہ یہ ہم پڑھتے ہیں, ہم ٹیلی ویژن میں دیکھتے ہیں, ہم خبروں میں پڑھتے ہیں. سیاستدانوں کو یہ شرم نہیں آتی, ان علاقے کے سیاستدانوں کو, کہ یہ بحث ہم کرتے ہیں صرف,
ہم نے ابھی تک کیا کیا؟ باتیں کرتے ہیں عمل نہیں کرتے. کیوں نہیں آج تک یہ ہو سکا کہ پاکستان کے ہر انسان تک پینے والا پانی ہی پہنچ جائے؟ بڑی اہم یہ بات. آج تک کیوں نہیں ہو سکا؟ بڑی اہم بات. آپ پٹرول اگر رونے رو رہے ہیں، آپ ہر حکومت میں آگے آپ ڈرامے کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا، اب یہ جو لوگ کہتے تھے پٹرول بڑا مہنگا کر دیا، اس نے فلانا بڑا کر دیا، وہ خود بھی وہی کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہر حکومت ہے نا، جو وہ حکومت وہی کچھ کرتی ہے، اپوزیشن فیلڈنگ کر رہی ہوتی ہے. میں اسے کہتا ہوں کہ یہ فیلڈنگ شروع ہو گئی ہے. پہلے یہ فیلڈنگ کر رہے تھے نون لیگ کے لوگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ، جتنی بھی اپوزیشن تھی. اب وہ ان کی باری آ گئی ہے پی ٹی آئی کی، وہ فیلڈنگ کر رہے ہیں، وہ ریورس مار رہے ہیں، ان کو اٹھا اٹھا کے گیند ان کی وکٹوں پہ پھینک رہے ہیں. یار کب تک یہ چلتا رہے گا؟ کب تک آپ یہ لوگ آپ تماشا لگا کے، اور ایسی گائیں بھینسیں ہیں، ایسے حلوہ کدو ہیں ہم لوگ کہ ہم بیٹھے ہوئے ایسے دیکھ رہے ہیں. ہم کچھ نہیں سوچ رہے کہ یہ ڈرامہ ہو رہا ہے سارا. یہ ملک کے اندر یہ لوگ جو ہیں یہ ڈرامہ کرنے آتے ہیں. بالکل. آپ بالکل ٹھیک ہے اپنے شہروں کو سجائیں، آپ بالکل ٹھیک ہے اپنے اسکولوں کالجوں کو سجائیں، آپ اپنے ہسپتالوں کا خیال کریں، مگر خدا کے واسطے اگر آپ انسان بن کے سوچیں، آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اور ان کے امتی بن کے سوچیں، تو آپ کا سب سے پہلا کرنے والا کام جو ہے وہ پینے والا پانی ہے. بالکل. ہر چیز آپ اپنا سارا ملک لاک کر دیں، تالا لگا کے اس کو اس طرف جائیں. سب سے پہلے یہ کام کریں کہ سندھ کے اندر اور کوئٹہ کے اندر، جہاں بھی، بلوچستان کے اندر، جہاں بھی پینے کا پانی نہیں ہے، خدا کے واسطے وہاں پہ پانی پہنچائیں. ناظرین، یہ تھا آج کا حسب حال، اور آج کی حکمت کی بات یہ کہ کبھی بھی اپنے خوف کو اپنی قسمت کا فیصلہ نہ کرنے دیں. خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.